बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। 2021 में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद और ये जो 20 सालों की जंग थी अफ़गानिस्तान के अंदर यूएस फोर्सेस, नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद, ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर अमन बहाल होगा और इससे ख़ित्ते में भी अमन के जो चांसेस हैं, जो कम होते चले जा रहे थे हर गुज़रते दिन के साथ, वो मज़ीद बढ़ने लगेंगे। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान ने जो इस वक्त अफ़गान तालिबान रजीम है उनके सामने कई दफ़ा ये मामला उठाया कि आपकी जो सरज़मीन है वो किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है और एहतजाज भी होता रहा, मरासले भी दिए जाते रहे और ये बात जो तमाम सफारती तरीक़ों से की जा सकती थी वो उन तक पहुँचाई गई। लेकिन पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को हमेशा बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता रहा, इस पे कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई। अब ये वो तालिबान हैं, ये वो तालिबान हुकूमत में आए हैं जिनके लिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया और ये बात हम कई दफ़ा कर चुके हैं कि तमाम मुआहदे कराने में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा किरदार है और ख़ास तौर से अफ़गान अवाम को भी यहाँ जो लाखों की तादाद में रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान ने होस्ट किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं, लेकिन अब जब अफ़गानिस्तान के अंदर हम इस तालिबान रजीम की उबूरी हुकूमत देखते हैं, उसके बावजूद भी किस तरीके से जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ कमिटमेंट्स थी वो पूरी नहीं की जा रही। हालांकि ये जो मुआहदा हुआ था उसके अंदर लिखा गया था कि वो अपनी सरज़मीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से वहाँ पे जो अफ़गान उलमा हैं उन्होंने एक बाकायदा रेजोल्यूशन जारी किया है और उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उसको एंडोर्स करते भी दिखाई दिए, जिसमें एक नुक्ता ये भी था कि हमारी सरज़मीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नाम नहीं लिया किसी मुल्क का, लेकिन ये बात उसमें ज़रूर की गई। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो इग्नोर किया जाता रहा उस पर पूरी दुनिया बोल रही है। अब यही सूरत हाल रिसेंटली हमने देखी, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका इजलास हुआ और उसमें ऐसा लग रहा था कि पूरी आलमी बिरादरी जो है वो अफ़गान तालिबान पर बरस पड़ी है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे हैं उनका स्टेटमेंट देखें, डेनमार्क की जो नुमाइंदा हैं यूनाइटेड नेशंस में उनका स्टेटमेंट देखें, पाकिस्तान के वहाँ पे जो मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार उनका स्टेटमेंट देखें, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर फिर अमरीकी नुमाइंदे हों, पैनमा के नुमाइंदे हों या ईरानी मंदूब हों, इन सब ने तालिबान हुकूमत के हवाले से यही मौक़िफ़ अपनाया है कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे ख़ित्ते के लिए और उससे बढ़ के पूरी दुनिया के लिए ख़तरे का बाइस बनती चली जा रही है। क्यों और कैसे? कि वो वहाँ अपने मुल्क में मौजूद दहशतगर्द अनासिर की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। वहाँ पर दाइश है, अलकायदा है और ये तमाम जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो अफ़गान तालिबान हुकूमत की मर्ज़ी के बग़ैर, उनकी मंशा के बग़ैर काम कर रहे हों। मुसल्लह वाक़यात का बड़ा ज़िक्र किया गया कि ये सिर्फ ना पाकिस्तान पे और ताजिकिस्तान पे हमने देखा बल्कि यूएस में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को उनके वहाँ पर निशाना बनाया गया। तो अमेरिका से भी ऑब्वियसली इस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं और ऐसा ही एक इंटरव्यू जो है वो उनकी डायरेक्टर हैं यूएस इंटेलिजेंस की तुलसी गबार्ड, उन्होंने दिया, अमरीकी मीडिया से उन्होंने बात की। अब उन्होंने ये बताया कि इस वक्त 18,000 अफ़गान शहरी अमेरिका में मौजूद हैं और ये ख़ास तौर से 18,000 उस वक्त आए थे जब ये ऑपरेशन एलाइज़ वेलकम किया गया था। अब ऑपरेशन एलाइज़ वेलकम क्या था कि 2021 में जब यूएस फोर्सेस काबुल से विड्रॉ कर रही थी तो उस वक्त जो वनरेबल अफ़गान्स थे, ख़ास तौर से जिन्होंने उस वक्त यूएस के साथ काम किया था, उनको अपने मुल्क में लेकर जाना है। वहाँ काबुल में उनकी जान को ख़तरा हो सकता है तालिबान के आने के बाद, लिहाजा वहाँ 18,000 अफ़गान शहरियों को लेकर जाया गया। अब उनकी तरफ से इंकशाफ किया गया है कि उसमें 2,000 अफ़गान बाशिंदे जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं वो उनके दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते हैं। अब उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो मुसलसल अमेरिका में किस तरीके से कोई हमला करवाना है, हमेशा के लिए थ्रेट बनी रहती हैं। अब वो लोग तलाश करती हैं, ख़ास तौर से अफ़गान शहरियों को तलाश किया जाता है अमेरिका के अंदर जो उनको मदद फराहम कर सकते हैं। और उस वक्त ये कहा कि जी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुकम्मल स्क्रीनिंग नहीं की गई और ट्रांसपेरेंसी का अमल भी उस तरीके से नहीं रखा गया इन अफ़गान शहरियों को अपने मुल्क में सेटल करते हुए। और आपको ये भी याद कराती चलूँ कि जो पिछले दिनों अमेरिका के अंदर नेशनल कोस्ट गार्ड्स पे हमला हुआ था
اس میں بھی جو افغان شہری ملوث تھا یہ وہ افغان شہری تھا جو کہ یو ایس فورسز جب افغانستان میں جنگ لڑ رہی تھی طالبان کے خلاف، اس وقت یہ یو ایس کے لیے، یو ایس کی ایجنسی کے لیے کام کر رہا تھا، اور وہاں پہ یو ایس کوسٹ گارڈز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس میں سے ایک کی ہلاکت بھی ہو گئی تھی۔ تو آج سب سے پہلے تو یہی ڈسکس کریں گے کہ اس وقت امریکہ جو ہے خاص طور سے جب ان کی ایک طریقے سے یہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بن رہا ہے، وہاں پہ موجود افغان شہری بھی اور ان کے جو روابط ان دہشت گرد تنظیموں سے ہیں جو افغانستان کے اندر موجود ہیں، تو کیسے اس چیز کو ٹیکل کیا جائے گا جب انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے باقاعدہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور طالبان حکومت کو وارن کیا جا رہا ہے۔ To talk more about this, I'm joined by Ambassador Aizaz Chaudhry, former Foreign Secretary. بہت بہت شکریہ Ambassador صاحب for joining us. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ پاکستان کا جو سٹینس ہمیشہ سے اس معاملے پہ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ that stands vindicated. آج پوری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے اور افغان طالبان حکومت سے بار بار سوال کیے جا رہے ہیں، ان کو انتباہ جاری کیا جا رہا ہے۔ یو ایس کی طرف سے بھی ان کی ڈائریکٹر کا یہ سٹیٹمنٹ آ جانا وہاں پہ موجود شہریوں کے لیے یہ بھی بہت الارمنگ ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کس جانب جا سکتے ہیں؟ افغان طالبان کیا آپ کو دباؤ میں نظر آتی ہے اس وقت حکومتوں کی؟ جی بہت شکریہ۔ طالبان حکومت جو اس وقت کر رہی ہے اور جس طریقے سے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ایکشن نہیں کر رہی، وہ دنیا کو تو جو نقصان پہنچائیں گے، افغانستان کی اپنی قوم کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ طالبان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ جو اس وقت دنیا میں دہشت گردی کے لیے کوئی کسی قسم کی جگہ نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ ٹی ٹی پی کو کی حوصلہ افزائی کریں اور جا کے وہ پاکستان میں آ کے حملے کریں۔ پاکستان نے، آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ پاکستان نے تو ان کی بڑی مدد کی۔ کیوں مدد کی؟ ہم نے صرف اور صرف اس لیے مدد کی کہ وہاں افغانستان میں امن آ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوویت فورسز گئی تھیں تو جو سارے مجاہدین جو تھے وہ آپس میں لڑنے لگ گئے، اتنا لڑے کہ اس میں سے یہ طالبان برآمد ہو۔ پاکستان نے سوچا کہ چلیں افغانستان میں کسی طریقے سے ان کی مدد کریں تاکہ یہ امن آ جائے اور ہمارا کم از کم ویسٹرن بارڈر محفوظ ہو جائے۔ مشرق میں ویسے ہی ہمارے لیے بڑے مسائل بھارت نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو یہ محفوظ ہو جائے۔ اور اب جب یہ ان کو موقع ملا، ایک نادر موقع ملا کہ یہ ویسٹرن بارڈر کو بھی محفوظ کریں، اپنے افغانستان کو بھی بہتر کریں، انہوں نے وہ موقع گنوا دیا۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور اپنے شہریوں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے جو پاکستان میں ہیں یا جو امریکہ میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو افغانستان کے لوگ ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک وبال بن گئے ہیں، ایک عذاب بن گئے ہیں۔ تو یہ طالبان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ان کی پالیسی غلط ہے۔ پاکستان سے زیادہ مخلص ملک پورے افغانستان کے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو افغانستان کی جو اتنی مدد کرنا چاہتا تھا۔ کہ اپنے اوپر زخم کھا کے بھی ہم نے کہا کہ نہیں، جب سوویت فورسز آ گئی تھی تو کیا ہو رہا تھا پاکستان نے اپنی یعنی پوری ایک قسم کی مدد کی، تب سوویت فورسز گئیں اس وقت۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو اس وقت یہ تھا کہ سوویت فورسز جو ہے نا بعد میں کہیں ہمارے طرف بھی نہ آ جائے، تو کچھ اس سے تک ہمارا اپنا سیلف انٹرسٹ تھا۔ لیکن طالبان کے تو حق میں تھا، افغانستان کے حق میں تھا، مجاہدین کے حق میں تھا، عام بندے کے حق میں تھا۔ لیکن یہ بات طالبان نہیں سمجھ سکے ہیں اور اس وجہ سے اب ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور دنیا میں، ساری دنیا میں یہ افغانستان جو ہے وہ بدنام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ میں نے جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی اجلاس کا ذکر کیا، وہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں، پھر یہ تلسی گبارڈ کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے ان کی کمٹمنٹ تھی اس وقت طالبان کی برسر اقتدار آتے وقت، وہ پوری نہ ہونا، اور اب سچویشن اوبیسلی دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کی طرف مزید بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کہ اتنا یہ پریشر لا سکتے ہیں اس حکومت کے اوپر کہ یہ توبری حکومت ہے کہ یہ باقاعدہ ایک الیکشنز کی طرف جائیں اور ایک ایسی حکومت آئے جو کہ عوامی حکومت ہو وہاں پہ؟ جی، اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ ایک حد تک صرف اثر انداز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پہ بھی بھارت کی بھی دیکھ لی ہوگی سٹیٹمنٹ، جس میں یہ بھارت جو ان سے نفرت کرتا نظر آیا تھا، آج وہ ان کو گود میں بٹھا کے تو ان کو چوری کھلا رہا ہے کہ جناب آپ پاکستان پہ حملے کرتے چلے جاؤ۔ تو اس وجہ سے اقوام متحدہ سے تو میں اتنی زیادہ امید نہیں کرتا جتنی میں امید کرتا ہوں خطے کے اندر جو افغانستان کے ہمسائے ہیں اور جو بڑی طاقتیں ہیں، یعنی سینٹرل ایشین سارے، ایران، پاکستان، امریکہ، کیونکہ انہوں نے اپنا اسلحہ اتنا زیادہ یہاں پہ چھوڑ دیا جو استعمال ہو رہا ہے، روس اور چین۔
یہ مل کر اگر ایک ڈپلومیٹک افینسو کریں کہ بھائی یہ جو جس طریقے سے دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں جڑ پکڑ رہی ہیں، آج پاکستان میں خون بہا رہی ہیں، کل باقی سارے ملکوں میں بھی خون بہائیں گی، تو اس وجہ سے یہ دباؤ جو ہمیں سفارتی دباؤ لانا ہے وہ اپنے خطے کی طرف سے لانا ہے، اور جو بائیلیٹرلی پاکستان نے کرنا ہے وہ تو اس پہ بھی آپ بات کریں گی تو ہم بات کر لیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں تو ہے ہی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہمارے خطے کے اندر جو ممالک ہیں ان کا، اگر آپ کو یاد ہو ماسکو فارمیٹ نے اپنی آخری میٹنگ میں روس، چین، پاکستان اور ایران نے متفقہ طور پر یہ کہا تھا، طالبان کو بڑا سخت پیغام دیا تھا کہ جناب یہ آپ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جو جوڑ توڑ آپ نے شروع کیا یہ بند کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہوگا کہ سارے ہمسائے مل کر ان کو ایک پیغام دیں کہ آج آپ پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہمیں شک ہے کہ کل آپ ہمارے ساتھ کریں گے، چنانچہ ہم سب آپ کے اوپر یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ یہ سیدھے ہو جائیں ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ کے۔ خاص طور سے جس طرح آپ نے چائنا کا کہا، تو چائنا کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ٹو دی یونائٹڈ نیشنز، ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی اوبیسلی وزن رکھتا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان سرزمین میں وہ تمام دہشت گرد گروپس ٹی ٹی پی سمیت القاعدہ ہیں، داعش ہیں، وہ تمام پڑوسی ممالک پر حملوں میں ملوث ہیں۔ ایگزیکٹلی وہی سٹانس جو پاکستان کا سٹانس رہا ہے۔ اب یہ مجھے بتائیے گا کہ افغان شہریوں کا معاملہ، خاص طور سے وہ افغان شہری جو کہ امریکہ میں مقیم ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بہت اوبیسلی افغان شہری معصوم بھی ہیں، وہ طالبان حکومت سے بھاگنا بھی چاہتے ہیں، وہ ایسے ملک میں نہیں رہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی حکومت ہو، وہ دیکھ رہے ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کس طریقے سے ہو رہی ہیں، تو مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں، وہ قانونی بھی ہو سکتے ہیں، غیر قانونی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے تلسی گباڑ نے کہا کہ غیر قانونی طور پہ امریکہ میں آنے والے افغان شہریوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان شہریوں کو امریکہ سے نکالا بھی جا سکتا ہے، کوئی ملک بدری کے چانسز بھی ان کے بنتے ہیں؟ جی سعدیہ صاحبہ، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کا نظام کدھر جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب سے وہ عالمی نظام جو پہلے بنا تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، سارے ملک جو ہیں اس وقت اپنے آپ کو مضبوط کرنے پہ لگ گئے۔ وہ امریکہ میں کہا انہوں نے اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی نکالی ہے کہ ہم امریکہ کے اندر فوکس کریں۔ بالکل اسی طریقے سے سارے ملک اپنے اپنے خطے کی طرف اپنے اپنے داخلی طور پر دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو ایسے میں یہ ہو سکتا ہے جو آپ فرما رہی ہیں، کیونکہ امریکہ میں اس وقت بہت زیادہ اس بات کی ترجیح ہے کہ ہم دنیا کی دور باندھ کی جنگوں کی بجائے ہم اپنے ملک میں بارڈر کنٹرول صحیح کریں، اپنے امیگرینٹس کا مسئلہ جو ہے کریں، اپنے اندر انڈسٹریز زیادہ پیدا کریں، اپنے لوگوں کے لیے خوشحالی کریں۔ جس کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب ہے کہ وہ تمام امیگرینٹس جو وہاں پہ انلیگل ہیں یا وہ کسی جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا راستہ بند ہوتا چلا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نکالا جائے گا۔ اگر یہ ان کو نکالا گیا، اور بحیثیت قوم تو کوئی بھی نہیں قوم خراب ہوتی ہے نا، وہ آپ کی بات صحیح ہے، سارے افغانی تو خراب نہیں ہوتے نا، بیچ میں سے چند ایک گندے انڈے ہوتے ہیں جو سب کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ بہرحال اگر اس طرح کا کوئی ماحول بنتا ہے تو نہ صرف امریکہ میں بلکہ یورپ میں بھی جتنے افغانی بستے ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ یا ان کو افغانستان میں لے کر آئیں گے یا وہ پاکستان یا کہیں اور کہیں کہ بھئی آپ یہاں پہ ان کو کریں، یہاں سے ذریعے وہاں چلے جائیں، تو پاکستان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو پہلے ہی کئی لاکھ، یعنی یہاں پہ 25-30 لاکھ کے قریب ابھی تک پاکستان کے اندر بستے ہیں وہ لوگ، تو پاکستان تو خود ان کو واپس بھیجنا چاہ رہا ہے کہ بھئی جائیں اپنے ملک میں آباد کریں اپنے ہوں، اور طالبان جب دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہماری پورے کے پورے ملک میں ہماری ریٹ آف دی اسٹیٹ ہے، تو پھر بھئی آپ ایسی کنڈیشن پیدا کریں کہ یہ لوگ وہاں پہ آ کے رہ سکیں۔ یہ جائے گا کہ آپ نے ہر ہمسائے کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ آپ نے دشمنی مول لی ہے، سوائے بھارت کے اس وقت طالبان کی کسی کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب خفا ہیں اس سے۔ اور ابھی ایک جو بیان دے رہے تھے ان کے مطلب برادر دے رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے جی چاہ بہار سے ہمارے تارجت چلے جائے، بھائی چاہ بہار تو اشرف غنی نے بھی کوشش کر لی، نارتھ ساؤتھ کا بھائی کوریڈور کوشش کر لیا، پاکستان کی بندرگاہوں کو جس طریقے سے کھلے عام انہوں نے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے یہ ابھی بھی یہ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ یہ تھوڑے سے کم از کم جہاں پہ ماحول صحیح کر لیں، کیونکہ مغرب میں ان کے لیے دائرہ تنگ ہو رہا ہے، امریکہ بھی نہیں ہو رہا صرف تنگ، جو آپ امریکہ میں بات کر رہی، میں کہتا ہوں یورپ میں بھی ہو جائے گا۔ I was reading this news جرمنی کے حوالے سے پچھلے دنوں کہ اس میں کیونکہ obviously ان کے ان اقدامات کی وجہ سے تمام افغان شہریوں کے اوپر ایک سسپیشن آ گیا ہے، تو جتنے لوگوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا جو جرمنی جانا چاہتے تھے، تو جرمنی نے ان کو پیسے جو ہیں وہ آفر کیے ہیں کہ آپ اپنی اپلیکیشنز واپس لے لیں، ہم نہیں انٹرٹین کر سکتے مزید، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ
افغان شہری جو ہیں وہ وہاں پہ نہ آئیں. سو یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ یورپ کے لیے بھی ان کے لیے اتنے ہی مسائل آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے وہاں پہ 24 پروونسز کے علماء کرام سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں, 5 نکات کا ریزولوشن سامنے آتا ہے. ایک نقطہ یہ نام نہیں لیا پاکستان کا یا کسی اور ملک کا, لیکن کہا کہ ہماری سرزمین نہیں استعمال ہونی چاہیے. ان کو فورن منسٹر جو ہیں ان کے امیر متقی جو کہ بڑھ چڑھ کے پاکستان کے خلاف بیانات دیتے رہے ہیں, انڈیا کا دورہ کیا, وہاں پہ مقبوضہ کشمیر انڈیا کے حوالے انہوں نے کہا جی ہم تو سمجھتے ہیں ان کا حصہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے انڈورس کیا اس اسٹیٹمنٹ کو. سو واز اٹ سارٹ آف این ایڈمیشن کہ ہاں جی ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے, یا پھر وہ علماء کرام نے کہیں اس افغان طالبان رجیم کو ایک آنریبل ایگزٹ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی یہ دوسری بات صحیح ہے. جی دیکھیں وہ ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ وہ یعنی سب کے سامنے شرمسار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اصل چیز ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حملے رکوائے جائیں. پاکستان میں جو معصوم خون بہایا جا رہا ہے, اور 2021 میں جب سے یہ آئے ہیں ہر آنے والا سال زیادہ خونی ثابت ہوا ہے. ہمیں صرف یہ اس بات سے غرض ہے کہ آپ یہ رکوائیں, ہم آپ کے لیے وہ تمام راستے کھول دیں گے جو ہمیشہ سے رہے. اور اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو یہ بارڈر بند رہے گا. اب طالب جو علماء کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ صحیح آیا ہے. ان کو اپنی کابل میں جو حکومت ہے اس کو آنر کرنا چاہیے, اور اگر اپنے علماء کے بھی آنر نہیں کرتے ہیں وہ الفاظ کو اور صرف بھارت کی گیم کھیلتے رہتے ہیں تو ان کو سرین نقصان ہوگا. میں آپ کو بتا دوں ان کو سرین نقصان ہوگا. پاکستان یہ ایک بڑا نادر موقع ہے جو آپ نے کہا نا سیف ایگزٹ, یہ ان کے لیے نادر موقع ہے. یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اپنی روش بدلیں, یہ اس قسم کے کام نہ کریں جس طرح انہوں نے بھارت میں دلی میں بیٹھ کر ایک فضول سا بیان دیا کہ جی ہم نے تو روسیوں کو بگایا, ہم نے برطانیہ کو بگایا, ہم نے امریکہ کو بگایا. بالکل تاریخ کو مسخ نہ کریں, بالکل ایسا نہیں ہوا تھا. تو آپ بہرحال یہ تاریخ مسخ کرنی بند کریں. پاکستان سے بہتر آپ کو افغانیوں کا دوست کوئی نہیں ملے گا. اور آپ یہ کیا ڈیورنڈ لائن کا آپ نے سلسلہ کیا ہوا ہے جس کو سردار عبد الرحمان خان, حبیب اللہ خان, کنگ امان اللہ, ظاہر شاہ سب مان چکے ہیں. اب آپ نے یہاں سے آگے ایک نیا شوشہ چھوڑ کہہ دیا بھارت کے کہنے پر. مت کیجیے ایسے کام. نہیں تو یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم اٹک تک آ جائیں گے. تو میں تو پوچھتی ہوں اکھنڈ بھارت کا جو حصہ بنے ہوئے اس وقت, تو اکھنڈ بھارت میں تو پھر ان کا افغانستان بھی جائے گا. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اکھنڈ بھارت کیوں کریں نا کرٹیسائز, ڈیورنڈ لائن پہ تو بولتے ہیں. اور یہاں پہ 38 ملین پشتون ہیں, وہاں پہ 12 ملین پشتون ہیں. ٹیل ویگنگ دی ڈاگ کیا بات کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ان کو بڑی غلط فہمیاں ہیں. ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. پاکستان نے صحیح اپروچ لی ہے, ہم بارڈر بھی مینیج کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باقی جتنی سہولیات ان کو دے رکھی تھی ہم نے, ہماری بندرگاہوں تک رسائی, ہمارے اسپتالوں تک, ہماری یونیورسٹی تک, اس سارے کے اوپر اب بات چیت ہوگی. اب ہم اس طریقے سے بات چیت کریں گے, ٹھیک ہے آپ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہیں, ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہیں. جس طرح انڈیپینڈنٹ ملک آپس میں بات چیت کرتے ہیں ہم اس طریقے سے بات چیت کریں گے. وہ جو بھائی چارہ ہم نے دکھایا اتنے سالوں, جو ہم نے خیر سگالی آپ کو دکھائی, وہ شاید آپ کو راس نہیں آ رہی. اچھا ایمبیسڈر صاحب یہ بتائیے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستان نے تو بہت کچھ کیا, اور یہ بارڈر بھی بند ہونے کے بعد جب افغان حکومت کی طرف سے انفیکٹ اور زیادہ غرور کا مظاہرہ کیا گیا اور کہا کہ ہم اب پاکستان سے تجارت کریں گے نہیں, جو تاجر تجارت کرے گا پاکستان سے اس کو پھر قیمت ادا کرنی پڑے گی, ہم سینٹرل ایشیا کا رخ کریں گے. سو پاکستان کی حکومت نے تو واضح کر دیا کہ یہ بارڈرز کا بند ہونا اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار اس, ہماری اکانومی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ضرور بہتر ہو جائے گی. ایسے میں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہم چلیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے یا ادروائز بھی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. پھر پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی جو جوائنٹ اپوزیشن ہے وہ برسلز میں موجود تھی, وہاں پہ ان کی میٹنگز ہو رہی تھیں, وہاں پہ وہ طالبان حکومت کے خلاف ایک جو محاذ ہے وہ بھی اس کو بڑا گرما رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے کا سارا جو بیرونی دباؤ ہے یہ اندرونی دباؤ کا بھی پیش خیمہ بن سکتا ہے؟ اپوزیشن کی طرف سے بھی کیا اس حد تک جایا جا سکتا ہے کہ آپ کو ان کے خلاف ایک باقاعدہ تحریک نظر آئے اور ان کو فورس کیا جائے الیکشنز کی طرف جانے کے لیے؟ جی بن سکتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو طالبان جب پہلی حکومت انہوں نے بنائی تھی تو پوری دنیا میں تنہا تھے. اس وقت صرف پاکستان, سعودی عرب اور امارات ان کی مدد کو آئے, اسپیشلی پاکستان. ٹھیک ہے جی, پوری دنیا سے ان کو شیلڈ کیا. اب جب یہ دوسری حکومت بنی ہے, ان کو خام خواہ کی غلط فہمی ہوگی, انہوں نے پاکستان سے بگاڑ لیا. بھئی آپ کے اندر جو ہیں حقیقت یہ ہے کہ افغانستان جو ہے ایک ملٹی ایتھنک کنٹری ہے. وہاں پہ پشتون بھی ہیں, وہاں پہ تاجک بھی ہیں, وہاں ازبیک بھی ہیں, وہاں ہزارہ بھی ہیں.
ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سارے لوگ ہیں اور آپ نے وعدہ کیا تھا مئی نہیں وہ فیبرری 2020 کا جو ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ نے کیا تھا, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے جس میں یہ سب شامل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. طالبان خالی آپ کا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جی. 40% آپ ہیں, باقی جو 50-60% تو دوسرے, تو ان کو بھی بنانے دیں. تو وہ آہستہ آہستہ وہ اپنا حق کلیم کریں گے, اور اگر وہ کرنے لگے, اب تو پاکستان ان کی مدد نہیں کر سکتے گا نا. بالکل پاکستان نے تو صرف اس لیے کی تھی بھائی آپ عمل لے آئے, وہ آپ لائے نہیں. اب پاکستان آپ کی کیوں مدد کرے گا؟ تو پھر آپ کا دنیا میں دوست ہی کوئی نہیں رہ گیا. بھارت ہے, بھارت کہاں کرے گا؟ بھارت تو کسی کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپوزیشن ان کی بلڈ ہو رہی ہے, یہ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے ان کے لیے مشکل پڑنے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان خود رجیم چینج کرے, میں اس کا حامی نہیں ہوں. میں آپ کو صحیح ہے بتاؤں, پتہ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان نے آج تک کسی رجیم چینج نہیں کی. جب سو کالڈ عرب سپرنگ ہو رہی تھی اور عرب ملکوں میں وہ باہر سے ویسٹ کی طاقتیں آ کے کوشش کر رہی تھی, پاکستان نے اس وقت بھی پرنسپل اور حق کا ساتھ دیا تھا. ہم یہ نہ کریں, یہ خود بخود ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, یہ خود بخود ہوگا. اور یہ کیونکہ طالبان کا جو رویہ ہے وہ نہ افغانستان کے لیے قابل قبول ہوگا, نہ ہمسایوں کے لیے, اور نہ ہی دنیا کے لیے. اچھا, ایک آخری سوال امبیسڈر صاحب, ہم یو ایس کی بات کرتے ہیں. بے شک دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے اور بڑے ان کے اپنے اب اخبارات بھی اور ان کے اپنے پالیسی میکرز بھی پریشان ہیں کہ بڑی جلدی چائنا ہمیں پیچھے چھوڑ جائے گا. بٹ ابھی ایز آف ناؤ یو ایس اوبویسلی سب سے بڑی عالمی طاقت ہے. لیکن افغانستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیانات تو ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو ہیں وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں انخلا کیا گیا, کس طریقے سے وہاں بلینز اینڈ بلینز ورتھ کا وہ جو ہے وہ اسلحہ چھوڑ کے وہ آ گئے. بگرام ایئر بیس کا انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا. ابھی تلسی گبارڈ جو ہیں وہ افغان شہریوں کے حوالے سے کیا بتا رہی ہیں. پچھلے دنوں جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس, جو ڈپارٹمنٹ آف وار ہو چکا ہے, اس کے سینئر ایڈوائزر نے بھی بتایا کہ جی افغان حکومت اور افغان شہری کیا کر رہے ہیں. تو یہ سارے بیانات ہیں, بٹ اگر پریکٹیکل سٹیپ آپ نے لینا ہے اور افغان حکومت کو واقعی گھٹنوں کے بل لانا ہے, تو پھر وہ $40 ملین جو ویکلی جا رہے ہیں وہ کیوں نہیں بند ہوتے, کہ جس سے واقعی اتنا زیادہ دباؤ پہ پیدا ہو کہ وہ آپ کی بات مان سکیں. میرے خیال میں الٹیمیٹلی یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, افغان عام افغان ہے اس کے اوپر بڑی مشکل پیدا ہوگی. وہ پہلے سے بیچارہ مشکل میں, پچھلے کتنے سالوں سے وہ ایک عذاب جھیل رہا ہے. اس کا افسوس ہمیں سب کو بھی ہے, کیونکہ جو بھی حکومت آ رہی ہے وہ عوام دوست پالیسیاں نہیں لیتی, اور طالبان نے تو بالکل حد کر دی ہے نا اس کی. آپ کو اگر یاد ہو تو وہاں پہ جب پاکستان نے 2 مشورے دیے تھے امریکہ. ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ نیگوشیٹ کریں, ٹھیک ہے, ملٹری حل کوئی نہیں ہے, عسکری حل کوئی نہیں ہے, آپ وہ انہوں نے مان لی. ہم نے ایک اور مشورہ بھی دیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ ارسپانسبل ودرول نہ کیجیے گا, غیر ذمہ دارانہ طریقے سے مت جائیے گا. وہاں پہ امریکہ نے مشورہ نہیں کیا, وہ ایک دم سے نکلے. حالانکہ یہ طے تھا کہ جب وہ جائیں گے تو ایک انٹرم سی گورنمنٹ بنے گی, ایک جس میں سب لوگ شامل ہوں گے. ٹھیک ہے جی, وہ نہیں انہوں نے کیا, ایک دم سے نکلے, جس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی بہت اس کی تنقید کرتے ہیں. اگر وہ یہ نہ کرتے اور اس طرح اپنا اسلحہ نہ چھوڑ کے جاتے, ٹھیک ہے جی, تو پھر یہ اس طرح کا اسلحہ, اتنا لیتھل اسلحہ جو ہے وہ نہ ہاتھے چڑھتا ان سارے دہشت گردوں کو. تو امریکہ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو اس طرح کی جو غلطیوں کے بعد اب وہ سب کے ساتھ مل کر یہ دیکھیں کہ اس طرح کے ان کے پیسے وہاں پہ جانے چاہیے, جس طرح کا آپ ذکر کر رہی ہیں. کیونکہ وہ جائیں گے تو وہ دوبارہ دہشت گردوں کے, جس طرح ان کا اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھوں لگا, اسی طرح ان کے پیسے بھی دہشت گردوں کے ہاتھوں لگے. صحیح. ایمبیسڈر اعزاز چودھری, thank you very much for joining us on Worldview. We'll take a short here. Stay tuned. ہر وقت بر وقت ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں, اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے. لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے.
तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल मासूरी। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से गज़ा की सूरत हाल पे। सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन उस वक्त भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोगों की जो सोच थी, जो मौक़िफ़ था, वो यही था कि इज़राइल कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और सीज़ फायर की वायलेशंस जारी रखेगा, क्योंकि माजी में भी हो चुका है। एक रवैया है उनका, एक रविश है जिसमें कभी तब्दीली नहीं देखी गई और अभी भी ऐसा ही हुआ है। कुछ स्टैटिस्टिक्स पहले तो मैं आपके सामने रखती हूँ कि जब से ये जंग बंदी हुई है, जब से सीज़ फायर हुआ है, इस एग्रीमेंट के बाद कितनी बार हमने देखा है कि इसकी वायलेशन की गई हो, तो 60 दिनों में, 2 महीनों में 60 दिनों में जंग बंदी मुआहदे की 738 खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। ऑब्वियसली एक अलार्मिंग नंबर है, चौंका देने वाला नंबर है, लेकिन हुआ ऐसे ही है। 60 दिनों में 738 खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, वायलेशंस हुई हैं इस सीज़ फायर एग्रीमेंट की। 10 अक्टूबर 2025 से लेके 8 दिसंबर 2025 तक के ये फिगर्स मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब जंगबंदी मुआहदे के बाद से जो इजरायली हमलों में शहादतें हुई हैं वो 386 हैं। 386 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। 205 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें बराह रास्त शहरियों पर फायरिंग की गई है। 37 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें इजरायली फ़ौजियों की गाड़ियाँ जो हैं वो रिहायशी इलाकों में घुस गईं और उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। 358 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें निहत्ते शहरियों को और उनके घरों को निशाना बनाया गया। 138 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसमें घरों को, इदारों को और जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको धमाकों से गिरा दिया गया। अब ये खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है, बयानात आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मामला सिर्फ बयानबाजी तक ही थम के रह चुका है। अभी पिछले दिनों 8 दिसंबर को हमने देखा कि एक और ऐसा ही वाक़या हुआ। UNRWA, जो कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज़, उनका जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर हमला किया गया और इनका हेडक्वार्टर शेख जर्रा एरिया है, ईस्ट जेरूसलम के अंदर। अब ये एक ऐसा हिस्सा है इस शहर का जो कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ऑक्यूपाइड इलाका है और वहाँ पे बाकायदा तौर पे जो इजरायली फोर्सेस हैं वो इसको निशाना बनाती हैं और कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जाती। ऑब्वियसली क्यों रेड हो रहा है, क्यों वहाँ पे तमाम इक्विपमेंट जो है वो कब्ज़े में लिया जा रहा है, क्यों वहाँ पे इजरायली झंडा लहराया जाता है। अब ये यूनाइटेड नेशंस का एसेट है और उनके मैंडेट के तहत 1949 से इदारा वहाँ पे काम कर रहा है। और बाद में बताया क्या जाता है कि जनाब इन्होंने ना काफ़ी डेट था वो देना था और हमने सिर्फ और सिर्फ वो कलेक्ट किया है, और इस किस्म की फ़जूल जस्टिफिकेशंस जो हैं वो देने की कोशिश की गई। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी तरफ से भी इस पे बहुत गम गुस्सा जो है वो जाहिर किया गया है और उन्होंने कहा है कि जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग्स हैं, जहाँ भी हैं, उनको पूरी की पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए क्योंकि वो UN प्रॉपर्टी हैं और वहाँ पर इस तरीके से कोई भी मुल्क की फ़ौज या कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप हमला नहीं कर सकता। ये तमाम तर चीज़ें जो हुई हैं ये इंटरनेशनल लॉज की वायलेशंस हैं। फिर 8 मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ऑब्वियसली इस पर बहुत ज़्यादा मजम्मत की है। उसमें पाकिस्तान है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया और जॉर्डन, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की और UAE। इन ममालिक की तरफ से भी काफ़ी सख्त बयानात आए हैं। अब सवाल ये है, बयानात भी आ रहे हैं, सीज़ फायर के लिए भी बड़ी एफ़र्ट्स की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो वायलेशंस हैं, और ख़ुद अगर यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे या उनके ज़ेली इदारों की बिल्डिंग्स को ऐसे तबाह किया जाता रहा, उन पे हमले होते रहे, तो हम कहाँ खड़े हैं और इज़राइल का हाथ कौन रोकेगा? इस पे बात करेंगे। डॉक्टर फयाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा, UNRWA
وائی UNRWA یہاں پہ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ یہاں جو ریلیف کا کام وہ فراہم کر رہے ہیں 1949 سے کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے، وہاں پہ کیسے کوئی جا کے اٹیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک اگر اسرائیل کا ریکارڈ دیکھیں جو پچھلے 3 سالوں میں جو انہوں نے دہشت گردی اور جینوسائیڈ کیا ہے، اس کے اندر یونائٹڈ نیشن کے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے، NGOs کے، ریلیف آرگنائزیشنز کے بہت زیادہ جو تھے بیسز تھی انہیں ہٹ کیا گیا. ایون جو ہاسپٹلز بھی تھے ان کو بھی اسٹرائک کیا گیا. کیا وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس اسٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں تو جو اسرائیلیز جو حماس کے ممبرز ہیں وہ یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، تو اس لیے وی ہیڈ ٹو ٹیک دیم آؤٹ. سیکنڈلی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں یہ ایکچولی شیلٹر ان کو لاجسٹک ایڈ کی جاتی ہے ادھر رہ کے. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اسرائیل تھرو آؤٹ 3 ایئرس، اب اسپیشلی یہ جو UNRA کا ہوا ہے وہ کیونکہ UN کی ایجنسی ہے 49 سے ریکگنائزڈ ہے، اور Israel has to respect their sovereignty and independence and neutrality. But unfortunately دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے even after the ceasefire لگتا نہیں ہے کہ they want to respect the international organizations, specifically the United Nations organ. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی ایک طرف بات ہو رہی ہے، غازہ پیس ایگریمنٹ کی بات ہوئی ہے، اور اس کے اندر تو UN انوالو نہیں تھا، اس کے اندر تو ڈفرینٹ مسلم کنٹریز اور US پرو کنٹریز ہے، اور اس کے بعد یہ باتیں ہو رہی ہیں اینڈ دین دے ایگری ٹو سیز فائر. اس کے باوجود ان کے جو شک و شبہات ہیں ریگارڈنگ یونائٹڈ نیشنز ان فیوچر کہ یہ کوئی ان کے اگر جو ہے پیلسٹین، کیونکہ 352 جب سے اس سیز فائر ہوا ہے جو بقول کے بک سیز فائر ہے، اس میں 352 پیلسٹینینز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، مور دین 700 سٹرائکس ہو چکی ہیں، اور یہ کبھی حماس کا حوالہ لیتے ہیں، سردن لیبنان کے اندر بھی سٹرائکس ہو رہی ہیں. تو دکھتا یہ ہے کہ اسرائیل کوئی ان کی جو ایک سوچ ہے وہ نہیں بدلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی نا پہلے زبردست بات کی ہے کہ جناب وہاں پہ تو ایک ہی ان کا جسٹیفیکیشن ہوتی تھی اور ایک ہی ایکسکیوز ہوتا تھا کہ کیونکہ ہسپتالوں کے اندر اور اسکولوں کے اندر حماس کی لیڈرشپ چھپی ہوئی ہے، ان کو شیلٹر فراہم کیا جاتا ہے تو ہم اس لیے اٹیک کرتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے آئے کہ جی معصوم فلسطینیوں کو انکلوڈنگ عورتیں اور بچے وہ شہید کیا جاتا رہا ہے. اس دفعہ یہ جو UNRWA کا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ UNRWA کو اس لیے کہ جی ان کی بلڈنگ پہ ہم نے ریڈ کیا ہے اور وہاں پہ باقاعدہ وہ اسرائیلی فلیگ بھی لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے کچھ وہ جو میونسپل ڈیٹس تھے نا ہمارے پیسے ویسے وہ دینے تھے وہ انہوں نے نہیں دیے ہیں، سو یہ ہماری ڈیٹ کلیکشن کے لیے ایک ایفرٹ تھی. اوبویسلی UNRWA نے ڈینائی کیا ہے کہ کوئی پیسے ہم نے ان کے نہیں دینے تھے. تو یہ کتنی عجیب بھونڈی سی ایک انہوں نے منطق پیش کی ہے یہاں پہ. اور اب آپ یہاں پہ دیکھیں سعدیہ کہ اگر یہ بات ہے بھی، اگر ڈیپ کسی انٹرنیشنل باڈی آرگنائزیشن نے دینا بھی ہے تو اس کے انٹرنیشنل رائٹس آف ایگریمنٹ ہوتے ہیں، آپ انہیں باقاعدہ نوٹس دیتے ہیں. آپ یونائٹڈ نیشن کوئی چھوٹی آرگنائزیشن تو ہے نہیں، اٹ از دا اونلی ورلڈ آرگنائزیشن جہاں سارے اسٹیٹس دنیا کے ریپرزینٹ ہوتے ہیں، بے شک وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو انہیں اس کا پروسیس ایک فالو کرنا چاہیے. پرابلم پھر بھی وہی آتی ہے کہ کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے پیس کرے پیلسٹینینز کے ساتھ. ان کا سمپلی یہ ہے کہ ایک طرح سے ٹائم بائی کیا ہے انہوں نے سیز فائر میں، اور اب وہ نئے نئے طریقوں سے انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، انہیں ڈرانا چاہتے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ وہ جو ان کی لینڈ ہے غزہ سے وہ وہاں سے نکل جائے. اچھا اب یہ آپ نے جس سے پہلے بھی کہا کہ NGOs پہ بھی ہم نے اسی لیے حملے دیکھے کہ وہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین ایڈ فراہم کر رہی تھیں، وہ وہاں پہ بچوں کو، عورتوں کو، سب کے لیے وہ کام کر رہی تھیں. اب یہ UNRWA کے لیے کتنا ضروری ہے کہ 8 ممالک مسلم ممالک نے تو کر دیا، باقی دنیا بھی ایٹ لیسٹ اتنا ضرور کرے کہ ان کو جو ایک سسٹین پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ ملتی رہے، جو ہیومینیٹیرین ایفرٹس میں ان کی خدمات ہیں وہ جاری رہیں، کیونکہ یہ کچھ ٹائم کے لیے تو آپریشنز بند کرنے کا اوبیسلی ایک پیش خیمہ بنے گا نا، یہ اس قسم کا اٹیک ہو جانا اور ان کی ایجنسیز کا وہاں کام کرنا، آپریشنز روک دیے جانا. مجھے تو ایک طرح سے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ ایک انہوں نے ریڈ فلیگ دکھایا ہے UN ایجنسیز کو اور باقیوں کے لیے بھی کہ ایٹ دس سٹیج یو آر ناٹ ویلکم. اور کیونکہ یہ 1949 سے یہاں پہ ان کا سسٹم چل رہا ہے اور UNRA has been assisting the Palestinians کہ اس میں آپ کی یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. We are here to lay down the rules of business. اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ
with غازہ ڈائریکٹ with پیلسٹینینز کے علاوہ وہ کسی کو سیٹل نہیں کرنے دیں گے جو بھی ابھی فیز آف کانفلکٹ جو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ ایک اور چیز آئی تھنک بہت زیادہ جو اس انسیڈنٹ کو اہمیت فراہم کرتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا یہ ادارہ ہے اور جیسے ہم بات کریں 1948 سے وہاں پہ اس کا کام 1949 سے جاری ہے. انٹرنیشنل لاز جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اداروں کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں کہ وہ ان کو ان کی بلڈنگز کو ان کی پریمیسز کو فل پروٹیکشن فل امیونٹی جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں اور انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. واٹ ڈز دیٹ سے اباؤٹ یونائٹڈ نیشنز کہ کیا یہ واقعی اتنا ٹوتھ لیس ادارہ بن چکا ہے کہ اس کو بنایا تو اس لیے گیا تھا کہ دنیا میں امن لایا جائے, دنیا میں جو جاری جنگیں ہیں ان کو رکوایا جائے, لیکن یہ آج اپنے اداروں کے پروٹیکشن کے لیے ہی کچھ نہیں کر پا رہا ہے؟ Unfortunately, I think this is a trend because UN کے پاس blue helmets ہوتی ہیں جو کہ peace keeping force ہوتی ہے. UN cannot solve the conflict. ہاں وہ conflict اس وقت peace keeping اور reconstruction میں آتے ہیں جہاں پہ دونوں فریق یا multiple فریق ان سے یہ request کرتے ہیں کہ this is the role you can play. لیکن جو اب دیکھا جا رہا ہے کہ UN اب اس کا تو خیر آفٹر مارچ میں پتہ چلے گا. مسلم کنٹریز میں اسپیسیفکلی ٹرکی, پاکستان, سعودی عربیہ, انڈونیشیا, ان سب نے ایک بڑی اسٹرانگ وائس کی ہے کہ وی آر ویری مچ اپسیٹ ود دس ہیز ہیپنڈ, اور ساتھ ہی ایک فیلنگ کا جو مطلب کہا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں جانا اس انوائرمنٹ میں نہیں دکھ رہا. تو اس میں جو UN کا ہے ابھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کی طرف سے آف کورس ایک سٹیٹمنٹ ضرور آئی ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, نمبر 1 کر سکتے ہیں کہ رول بیک اپنا کر سکتے ہیں جو وہاں پہ ایکشنز ہیں اور جو ان کی وہاں پہ کنٹریبیوشنز ہیں اس میں بھی پھر پیپل سفر کریں گے, اور آئیڈیلی یونائٹڈ نیشنز ول ناٹ لائک ٹو ڈو دیٹ. تو اس میں اور سیکنڈ وہ کر سکتے ہیں کہ انہیں خود جو اسٹیٹ ہے جہاں پہ ہوسٹ ہے وہ مل کے جو بھی فریق ہے ان کو ایک پروٹیکشن دی جائے. لیکن انفارچونیٹلی جو غازہ اور اسرائیل کا سٹیٹس ہے, اسپیسیفکلی اسرائیل کا اگریسو موڈ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ UN کے کسی ادارے کو بھی ایسی جگہ دے گا جو پیلسٹینینز کی مدد کرے کسی طرح سے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ اس ریڈ اس حملے کے دوران بھی وہاں ان کا پہلا ایکٹ کیا ہوتا ہے, اکوپمنٹس وغیرہ سیز کرنے کے بعد دے ریزڈ دیئر فلیگ ان یونائٹڈ نیشنز بلڈنگ. تو وہ دنیا کو باقاعدہ ایک پیغام تھا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, پوری دنیا نے کچھ ہو نہ ہو کچھ ممالک ایسے ضرور سامنے آئے اس تمام تر اسرائیلی بربریت کو دیکھنے کے بعد جنہوں نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا, اور پھر ہر کسی نے کہا کہ جناب ہیومینیٹیرین ایڈ کا سلسلہ جو ہے نا وہ نہیں رکنا چاہیے. اب وہ چاہے اوپر سے بیان دیا تھا یا واقعی کوئی کسی ملک نے اس کے لیے ایفرٹ کی ہے, وہ اپنی جگہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت ہیومینیٹیرین ایڈ کی سچویشن یہ ہے کہ باقاعدہ جو مصر سے وہاں پہ ٹرکس جاتے ہیں, امدادی ٹرکس خوراک کے, ان کو رافع بارڈر پہ روک کے پہلے اسرائیلی فورسز چیک کرتے ہیں, جو کم نیوٹریشن ویلیو والی چیزیں ہیں وہ جانے دی جاتی ہیں, اور ایسی چیزیں ایسی پروڈکٹس ایسے ایڈیبل آئٹمز جو کہ نیوٹریشن ویلیو جن کی زیادہ ہے ان کو جانے نہیں دیا جاتا ان فلسطینیوں تک, ان غزہ کے شہریوں تک. تو یہ اس پہ بھی تمام لوگ خاموش ہیں, کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو ہیومینیٹیرین ایڈ کیسے پہنچے گی جب سچویشنز یہی رہیں گی کہ سیز فائر کی وائلیشنز بھی ہیں, کسی کو نہیں پتا کہ آج ہم جا رہے ہیں اور یہاں پہ حملہ ہو جائے. دیکھیے بات یہ ہیومینیٹیرین ایڈ اور انٹرونشن جو ہوتی ہے وہ بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ذریعے ہوتی ہے, یا پھر جو گلوبل پاور لائک USA ہے یا رشیا ہے یا دوسرے, ان کو کسی کو چیلنج کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو ایڈ زیادہ تر پاکستان نے بھی بہت کنٹریبیوشن دی ہے, ہم لوگوں نے خود بہت ایڈ اکٹھی کی اور ہماری آرگنائزیشنز بھی وہاں پہ گئی ہیں, لیکن ان کو اتنے دن وہاں پہ جو فوڈ آئٹمز تھے, پھر انہوں نے کہا کہ بلینکٹ سے انہیں رکھا, انہیں آگے نہیں کیا, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ, جیسے آپ نے کہا کہ جو سالڈ آئٹمز ہے جس پہ انسان کی جان بچ سکتی ہے, ایون میڈیکل سپلائز, انہیں بھی انہوں نے آگے نہیں کیا. پاکستان کے ڈاکٹرز گئے ہیں تھرو کیا کہتے ہیں اسے بارڈرز, ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے ذریعے, جو کہ انٹرنیشنل کیمپین ہے, اور وہاں پہ انہوں نے سرو کیا ہے. لیکن یہ کہ ان کی جو جانچ پڑتال ہے اور اس میں یہ سلیکٹو امباگو جو انہوں نے کیا ہوا ہے, انفارچونیٹلی دیٹ از the rule of the business. اور اسرائیل پہ ابھی تک انکلوڈنگ جو کہ کلوز الائز ہے جس میں US کا بہت انفلوئنس ہے, اس کے بارے میں کوئی اسٹرانگ ایکشن نہیں آیا.
سو ہم نے اوبیسلی انٹرنیشنل واٹرز کے اندر انہوں نے وہ غازہ فلوٹیلا کے ساتھ کیا کیا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا، کس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا. اب مجھے یہ بتائیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ اوبیسلی کہتے ہیں کہ میں نے دنیا سے 7 جنگیں رکوائیں، پھر 8 ہو گئیں سیز فائر کے بعد، انہوں نے اس چیز کا کریڈٹ لیا. اب یہ ان کو ریئلائزیشن آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں سے تو ہو رہی ہوگی، اب جو بھی مصلحتیں ہوں، جو بھی مجبوریاں ہوں، کہ یہ ایک سیز فائر برائے نام ہے، اس کی وائلیشنز یا یہ کہہ دینا کہ جناب میں نے جنگ رکوا دی ہے، وہ نہیں ہوا ہے. جنگ ابھی بھی جاری ہے کیونکہ ان مظلوم فلسطینیوں پہ، غزہ کے شہریوں پہ ابھی بھی ظلم ہو رہا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس سے اب کوئی پریشر مزید آنے والے دنوں میں، اور یو ایس بھی نہیں کہنا چاہیے انفیکٹ کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کو زائنسٹ لابی بڑی اسٹرانگ نظر آتی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، بیکاز وہ ایسا لگتا ہے کہ جی شاید انٹرسٹڈ ہیں، اب وہ اپنا نام ایک بنانا چاہتے ہیں، ایک لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں فار وٹ ایور ریزنس، کہ وہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کو، ان کے وزیر اعظم کو کوئی انڈر پریشر لا سکتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت موسٹ انفلوئنشل لیڈر ہیں دنیا کے، اور لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ آلسو ہی نوز ہاؤ ٹو بیلنس ریلیشنز بٹوین ہز کنٹری اینڈ اسرائیل. ایک طرف وہ انہوں نے بالکل یہ کیا ہے، غازہ پیس ایگریمنٹ بھی ہوا ہے اور جلدی جلدی میں ایک سیز فائر بھی کرافٹ ہو گیا اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھی ہو گئی. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ مجھے یہ لگتا ہے دے آر لوکنگ ادر سائڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مے بی دے آر ویٹ اینڈ سی گیم ہے کہ شاید اسرائیل آن پاتھ آ جائے، یا پھر یہ ہے کہ اگنورنس کی گیم ہے کہ یہ تو نارمل سی چیزیں ہیں، انہیں ہونے دیں. سیز فائر کے بعد بھی جب وار فائنلی سیٹل ہوتی ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو جو بڑے اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو مائنیوٹ ڈیٹیلز مانتے ہیں. تو اس میں یہ بڑی ہی ٹریجک بات ہے کہ بالکل صحیح. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. ڈاکٹر شبانہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. فلسطین میں ابھی ایک سلسلہ کیا ہوا ہے اس تمام تر ظلم کے بعد کہ وہاں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں سیلاب جو آئے ہیں اس میں بھی بیچارے جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کے لیے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. اور دعا ہم کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی جو کہ صرف بیان بازی تک جاری اس وقت اپنے تمام تر چیزیں رکھے ہوئے ہے، وہ اس سے آگے بھی بڑھ سکے اور کوئی پریکٹیکل مدد بھی جو ہے وہ فلسطین اور غزہ کے شہریوں کو فراہم کی جا سکے. ول ٹیک اے شارٹ بریک ہے. جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. کیا آپ جانتے ہیں کہ چین اور جاپان کے درمیان بھی کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی بڑی جنگ نہ بھی ہو تو بھی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنی ملٹری طاقت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ روز قبل روسی اور چینی جہازوں نے جاپان کے فضائی اور سمندری حدود کے قریب شو آف پاور کرتے ہوئے بتایا کہ ہم کسی بھی جارحیت کا اور کسی بھی ایسے ایکشن کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں جس سے جاپان ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا. روس کے 2 جوہری صلاحیت کے حامل اسٹریٹیجک بمبار طیارے جن کو Tu-95 کہا جاتا ہے، انہوں نے چین کے 2 H-6 بامبرز کی مدد سے جاپان کی فضائی حدود کے قریب سی آف جاپان سے لے کر ایسٹ چائنا سی کی طرف ایک لمبی مشترکہ پرواز کی. اس مشترکہ پرواز اور فضائی پیٹرول میں چین کے 4 J-16 لڑاکا طیارے بھی شامل ہوئے جو جاپان کے اوکیناوا اور میاکو آئلینڈز کے درمیان سے فلائی کرتے ہوئے آئے. یہ دونوں جاپانی جزائر کی درمیانی جگہ ہے جسے میاکو اسٹریٹ کہا جاتا ہے. میاکو اسٹریٹ کو عالمی ضابطہ اخلاق کے مطابق انٹرنیشنل واٹرز کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس پر کسی بھی ملک کو کوئی حق نہیں. لیکن چینی فائٹر جیٹس کی ان 2 جزائر کے درمیان پرواز ایک پیغام تھا. چینی اور روسی فائٹر جیٹس کی پرواز کو ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ امریکہ اپنے قریبی اتحادی کی مدد کے لیے پہنچ گیا. پھر کیا ہونا تھا؟ امریکی اور جاپانی جیٹس نے چین اور روس کو شو آف فورس کے ذریعے پیغام دیا کہ ہم بھی خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں،
ہم بھی طاقت کا جواب طاقت سے دینا جانتے ہیں۔ چین اور روس کے بمباروں کے بعد امریکہ نے اپنے 2 نیوکلیئر صلاحیت رکھنے والے B-52 بامبرز، جن کی مدد جاپانی فائٹر جیٹس بھی کر رہے تھے، انہوں نے بھی سی آف جاپان پر ایک طویل مشترکہ پرواز کرتے ہوئے چین اور روس کو پیغام دیا کہ ہم تمہیں جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ مغربی اخبارات امریکہ کی طرف سے جاپان کی سپورٹ کو ہائی پروفائل شو آف سپورٹ قرار دے رہے ہیں۔ مشترکہ پرواز کے بعد جاپان کی وزارت دفاع کی طرف سے بیان میں کہا گیا کہ یہ 2 طرفہ فضائی پیٹرول امریکہ اور جاپان کے درمیان اس عزم کی تصدیق ہے کہ خطے میں کسی بھی قسم کی یک طرفہ تبدیلیوں کو کسی بھی طاقت کے ذریعے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بیجنگ اور ٹوکیو کے مابین ہونے والی تلخی پر ابھی تک ٹرمپ انتظامیہ نے خاموشی اپنائی ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے مابین حالات اس وقت کشیدہ ہوئے تھے جب گزشتہ ماہ جاپان کی نئی وزیر اعظم سنائے تکائیچی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ جاپان تائیوان کے خلاف کسی بھی چینی فوجی کارروائی کا جواب دے سکتا ہے، جس سے جاپان کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہوگا۔ دوسری جانب اگر ہم چینی نقطہ نظر کو دیکھیں تو بیجنگ تائیوان کو اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا ہے اور جاپان کی وزیر اعظم کی طرف سے تائیوان پر بیان دونوں ممالک کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی کا پیش خیمہ ہے۔ دونوں ممالک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ہم اندازہ اس امر سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جاپانی وزیر اعظم تکائیچی اپنے بیان سے پیچھے ہٹنے سے بھی انکار کر چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا بیان جاپانی پالیسی کا ایسا حصہ ہے جس پر کبھی بات نہیں کی گئی، البتہ وہ اپنے بیان کو دہرائیں گی نہیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم سوال، واشنگٹن کب تک جاپان کا ساتھ دے گا؟ امریکی صدر ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی 2025 کو دیکھا جائے تو واشنگٹن نے اس مرتبہ چین کو امریکی مفادات کے لیے تھریٹ قرار نہیں دیا، البتہ یہ کہا گیا ہے کہ بیجنگ امریکہ کا کمپیٹیٹر ہے۔ دوسری جانب ماسکو کے موقف کی بات کی جائے تو صدر پوٹن نے بھی ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو مثبت قرار دیا ہے، جبکہ تائیوان کے حوالے سے پالیسی میں بیان کیا گیا ہے کہ امریکہ تائیوان کے ایشو پر ڈیٹرنس قائم رکھے گا، لیکن اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ امریکہ جاپان کی مدد کس حد تک جاری رکھے گا۔ جاپان امریکہ کا اتحادی ضرور ہے، لیکن صدر ٹرمپ کے تجارتی مفادات اس وقت جاپان کی نسبت چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتے کہ چین کے ساتھ جاپان کی وجہ سے ٹریڈ ڈیل مکمل نہ ہو سکے، اس لیے صدر ٹرمپ ایک حد سے زیادہ ٹوکیو کا ساتھ دینا پسند نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو معلوم ہے کہ ہمیں چینی مارکیٹ کی ضرورت ہے اور ہمیں چینی ریئر ارتھ منرلز کی بھی ضرورت ہے، اس لیے امریکہ چین کے تعلقات میں مزید تناؤ واشنگٹن کو سوٹ نہیں کرتا۔ دوسری جانب یہ کہیں کہ چین اور جاپان کے مابین تلخیاں کم ہو سکیں گی، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1972 میں چین اور جاپان کے سفارتی تعلقات بحال ہو سکے تھے۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کی بحالی کے وقت مشترکہ بیانیے میں یہ بات درج کی گئی تھی کہ جاپان fully understands and respects China's view that Taiwan is an inalienable part of its territory، یعنی جاپان چین کے اس نظریے کو مکمل طور پر سمجھتا ہے اور احترام کرتا ہے کہ تائیوان اس کی سرزمین کا ناقابل تسخیر حصہ ہے۔ 1972 میں ہونے والے معاہدے ہی کی وجہ سے آج تک کبھی بھی جاپان نے چین کو تسلیم کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ایسے میں کسی بھی صورت جاپانی لیڈرشپ کی طرف سے دوسری جنگ عظیم سے قبل والے لہجے میں بات کی جائے تو تلخیاں تو بڑھیں گی۔ شاید جاپانی لیڈرشپ یہ بھی بھول چکی ہے کہ آج چین 8 دہائیوں قبل والی ریاست نہیں رہی، بلکہ چین دنیا کی ابھرتی ہوئی گلوبل پاور ہے اور کسی بھی صورت ٹوکیو کی بولنگ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. درست، ہر وقت، بر وقت۔